हेलो। जी जीना जी, हेलो। इस्तकबाल है आप। जी है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोमिना है अभी तक? मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है, आ रही है। आप मोमिना है अभी तक? आप जी मुझे जस्ट 2 मिनट दीजिए। आप आप मुझे 5 मिनट दे सकते हैं? मैं फिर से ज्वाइन करती हूँ, मतलब। ठीक है, फिर से ज्वाइन कर लीजिए। ओके ओके। भूषण चौधरी भाई कह रहे हैं मोदी जी ने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंट करा दी जिसमें 22 पेंटिंग्स थी, जिसको इंदिरा ने विदाउट ऑपोजिशन बिल पास करवा दिया था, कम्युनल एंड सेक्युलर डाल दिया था। अब आरआर कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया, साहिल ने। सर क्या करे भूषण भाई। ठीक है, साहिल जी कह रहे भाई मेरा बर्थडे 20 को था, विश कर दीजिए। यार बिलेटेड हैप्पी बर्थडे हो गया चलो, लेकिन आपका एटलीस्ट नाम भी नहीं पता है, क्या बोलेंगे आपको? ठीक है साहिल जी बोल के बोलेंगे। चलो यार कर देते हैं, इनका भी बर्थडे विश कर देते हैं एडम साहब। हैप्पी बर्थडे टू यू, To you, happy birthday बर्थडे टू, to you, happy हैप्पी birthday, बर्थडे डियर। ठीक dear है ठीक साहिल जी, था। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सही था। हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है साहिल जी। Oh man. बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भाई। और आई होप आपने अपना बर्थडे जो है वो एंजॉय किया होगा। खुश रहिए, लाइफ में आगे बढ़िए। अब भी पैटी जी कह रहे हैं आफ्टर लिविंग इस्लाम इब्ने साद went back to the Meccans and told them your religion is better than Muhammad's religion. Then Muhammad ordered his death. Thank you so much Abby Patty जी for sharing this information. जॉन सिन्हा कह रहे हैं बेसुरा हैप्पी बर्थडे सुन के एआई ने खुदकुशी कर ली। हाँ यार ये बात तो आपकी बात सही है। मैकेनिकल मौलाना कह रहे हैं अबे ओए डंगर, नूर साहिल होता। क्या बात है उमर साहब। उमर साहब अनम्यूट कर ले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम। सर लग रहा है कि एड्डा ढंग का वड्डा मुसलमान सलाम। भी अपने आप। ओहो साहिल साहब, मैं तो बड़ा इम्प्रेस हो गया सर इनके सलाम से। सब पहले सब लोग का बहुत ही शुक्रिया और प्रणाम। I'm about to go to school, so I might not be able. I might leave very early, but I wanted to talk to you all. क्या बोल रहा है यार एडम साहब, आपको समझ नहीं आ रही इसकी एक्सेंट? या वो जा रहा है असल में स्कूल, और वो कह रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल से पहले पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। सो मिस्टर उमर, आर यू नॉट फ्रॉम इंडिया? हाँ जी, मैं नेपाल से हूँ, परंतु मैं विदेश में हूँ। राइट, विदेश मुस्लिम में में तो पता पड़े। लग गया कि आप ब्रिटिश एक्सेंट में बोल रहे हैं, तो प्रोबेबली आप इंग्लैंड शिंग्लैंड में हैं, राइट? नहीं जी, मैं यूएस पे हूँ। यूएस में बैठ के आप ये ब्रिटिश एक्सेंट में कैसे बोल रहे थे भाई? पता नहीं जी। अच्छा, तो भाईजान ये हमारा हिंदी चैनल है, हिंदी में बात कर सकते हैं या हाँ अंग्रेजी जी, में करना पसंद फरमाएंगे? हाँ जी, हम हिंदी में भी कर सकते हैं, परंतु आपको पता चल गया होगा कि मेरे हिंदी बहुत अच्छे नहीं है। सर जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एक आधे लफ्ज़ की अंग्रेजी वाले तो डाल देना, मगर कोशिश करें कि आप हिंदी की अल्फाज को मैक्सिमम तौर पे यूज़ कर सकें, ताकि जो हमारे 6000 7000 व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, हाँ उनको जी, भी ज़रा समझ आए कि आप बोल के रहे हैं। क्योंकि एक तो एक्सेंट आपका काफ़ी गाढ़ा है और प्योर ब्रिटिश एक्सेंट है, तो लफ्ज़ों को आप बड़ा घुमा घुमा के बयान कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी। अच्छा, लेकिन ये मोमिन है क्या? हाँ हाँ जी, सर। हाँ टेस्ट ले लो। हाँ हाँ यार इतने बड़े इस्लाम के बाद भी टेस्ट लेना है? ले छोटा सा ले लेते हैं भाई, मैं कोई तो आए तो यार। दरूद इब्राहिमी सुना दें यार। क्या मैं सूरा अल फतिह सुना सकता हूँ? हैं? कौन सा सूरा? सूरा फतिह। फातिहा तो फातिहा, हम ओके। आ जाती है यार, लेकिन चलिए सुना दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جب ہم تراویحاں پڑھ رہے ہوتے تھے نا ساحل بھائی, تو وہ جو تراویح والا مولوی نے جلدی جلدی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی تھی, وہ اس طریقے سے پڑھتا تھا, تیز تیز پڑھ کے ختم کرے, یار اگلی سورت بھی پڑھنی ہے لمبی والی. ایک بھائی کیا بات بات پوچھوں جی, جی پوچھیں جی. لائک جو بھی آ سکتا ہے, لائک مے بی لائک فیو منٹس میں, تو کیا میں یہ لائیو لائک ادھر 11:30 بج رہے ہو, تو کیا میں دو لائک اراؤنڈ 3 آ سکتا ہوں؟ سو آفٹر لیٹس سی اٹس 11, کیا میں 4-5 گھنٹے بعد آ سکتا ہوں؟ 4-5 گھنٹے بعد لائیو رہے گا تقریباً, ہاں 5-6 گھنٹے ہو جائیں گے اس وقت ہمیں لائیو ہوئے. ابھی 1 گھنٹہ گزر چکا ہے, 6 گھنٹے ہو جائیں گے اس وقت لائیو رہتے ہوئے. اگر اس وقت ہم لائیو ہوئے تو بسم اللہ آ جائیے گا, اگر نہ لائیو ہوئے تو کل ایڈم سیکر اردو چینل کے اوپر لائیو اسٹریم ہوئے گا. نام چینل کا لکھ لیں, ایڈم سیکر اردو. وہ بھی 9 بجے سٹارٹ ہوئے گا اور وہ بھی 5-6 گھنٹے تک رہے گا. کل کا ٹاپک بھی بتا دو ایڈم صاحب, تاکہ جو 6,500 لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتا چل جائے کل ہونے کیا والا ہے. الحمدللہ میں نے ابھی تک اسٹریم اسکیجول نہیں کی ساحل بھائی, لیکن میرا خیال ہے کہ جو نیکسٹ اپنا 9واں ریفرنس ہے نبی کی, جو لائف سٹوری ہم نے شروع کی ہوئی ہے اور قرآن کو ریولیشن آرڈر سے شروع کیا ہوا ہے, اسی کے اوپر آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ لوگ لائک منڈے رات لائیو کرتے ہو؟ تو میں ادھر نہیں سر, منڈے رات لائیو نہیں کرتے, ٹیوزڈے. پھر اوکے جی, ٹیوزڈے ٹھیک ہے. تو ابھی ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس, ابھی بھاگ رہے ہیں کیا؟ نہیں جی, لائک اینی ون کین کم یو نو, سو پرنتو ٹھیک ہے, تھوڑے بات کرتے ہیں جی. تھوڑا تھوڑا کیا بات کرو, ٹاپک پتہ نا آپ کو؟ ٹھیک ہے, ٹاپک ہم سلیوری کے بات کریں. نہیں لیکن یار لے جاننے دو اس کو, ایکسپشن دے دو ایڈم صاحب, نیپالی مسلمان فرسٹ ٹائم آیا, دے دو ان کو چلیں جی, سلیوری پہ بات کر لیں سر. ہاں جی, میں بات کہتا ہوں اور آپ چلیں میں کر دیتا ہوں جناب. سلیوری اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے, پہلے یہ بتا دیں. مجھے لگتا ہے کہ سلیوری ان اٹ سیلف, جو ہمارے ویسٹرن کانسیپٹ ہے سلیوری پر, وہ اچھے نہیں ہے. اوکے, ویسٹرن کانسیپٹ جو سلیوری کا ہے ذرا وہ بتائیں. ساحل صاحب نوٹ پیڈ کھول لیں اور ویسٹرن کانسیپٹ ان کے لکھنے شروع کر دیں پلیز. آپ کا ہتھیار چاہیے یہاں پہ. لیں جی, کانسیپٹ آف سلیوری جو کہ آپ کو پسند نہیں ہے, اس کا پوائنٹ نمبر 1 بیان کریں ساحل بھائی, اس کو نوٹ پیڈ پہ لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. ایک ہے تو وہ بہت ہی ڈی ہیومنائزنگ ہوتے ہیں obviously. اوکے ساحل صاحب, پہلا پوائنٹ ہے جی ڈی سلیوری, جو ویسٹرن سلیوری ہے وہ ڈی ہیومنائزنگ ہے. اوکے جی, پوائنٹ نمبر 1 آ گیا. پوائنٹ نمبر 2 سر. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ, اور یہ ڈی ہیومنائزیشن کا ہی روٹ پہ ہے, پرنتو وہ لائک ایک پرکار کا ہیومن رائٹس وائلیشن ہے جو. اوکے جی, لکھیں جی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے سلیوری ویسٹرن. جی نیکسٹ, پوائنٹ نمبر 3. پوائنٹ نمبر 3, جب ہم سوچتے ہیں سلیوری پہ, تو مجھے لگتا ہے وہ ایک ہیوملیٹنگ, بہت ہی ہیوملیٹنگ پریکٹس ہے. اوکے جی, پوائنٹ نمبر 3 از جی ہیوملیٹنگ ہے سلیوری. جی ہاں جی. اور کوئی پوائنٹ دینا ہے کیا؟ ختم. مجھے لگتا ہے کہ ہم اتنا ہی کافی ہے. اوکے بہترین. تو جناب سلیوری جو ہے اس میں یہ 3 مسئلے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈی ہیومنائزیشن کرتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, اور نمبر 3 ہیوملیٹنگ ہے. چلیں جی, اسلام میں سلیوری کو دیکھ لیتے ہیں. اسلام میں جب آپ نے سلیو بنانا ہے تو اس کو آپ ہیوملیٹ کیسے کرتے ہیں, کہ آپ اس سلیو لڑکی کے ساتھ سیکس کرتے ہیں جب بھی آپ چاہیں سیکس کرنا چاہیں. تو اسلام میں سر نمبر 3 کو لے آئیں ذرا. سب سے پہلے پوائنٹ نمبر 3, ریورس آرڈر میں چل رہا ہوں. جب آپ سلیو لڑکی کے ساتھ سیکس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی ہیوملیشن کر رہے ہیں, اس کو ذلیل کر رہے ہیں, کیونکہ جس لڑکی کے باپ, بھائی, پتا, خاوند کو آپ نے قتل کیا ہے, اس کے ساتھ اگر سیکس ہوگا تو وہ ہیوملیٹ ہی ہو رہی ہے. اوکے جی, پوائنٹ نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں. ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. بے شک اسلام میں نہ صرف سلیو کو بنانا, حالانکہ وہ فری شخص تھا, آپ نے لڑائی کی, لڑائی میں اس کو بنایا سلیو, پھر اس کے بعد آپ اسے بیچتے ہیں, جب دل کرے آپ اسے بیچ سکتے ہیں چند سکوں کی خاطر. یہ آپ کی ہیومن رائٹس وائلیشن میں آتا ہے
کہ کسی بھی انسان کی خرید و فروخت از اے وائلیشن آف ہیومن رائٹس. جو آپ کا پوائنٹ نمبر 1 تھا میرے بھائی, وہ ایکچولی میں پوائنٹ نمبر 2 اور پوائنٹ نمبر 3 اسی کے اندر انکیپسولیٹ ہوتے ہیں, کیونکہ پوائنٹ نمبر 1 ایکچولی میں کوئی پوائنٹ نہیں ہے, کیونکہ ڈی ہیومنائزیشن اٹ سیلف اس کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ ہیوملیشن کرنا اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرنا, بیکاز ڈی ہیومنائزیشن از ایکچولی دیٹ. لیکن میں اس میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کرتا ہوں جو آپ نے پوائنٹ ایڈ نہیں کیا, کہ اسلام میں سلیوز کو پیٹنا الاؤڈ ہے, مارنا پیٹنا الاؤڈ ہے, اور اگر سلیو بھاگ جائے تو اس سلیو کو آپ کے مسلمانوں نے محمد صاحب کے ہوتے ہوئے قتل بھی کیا ہے, اور ایون محمد نے کہا ہے کہ نہ تو اس کی کوئی نماز قبول ہوگی نہ کوئی اور اچھا کام قبول ہوگا, اور یہ جہنم میں سڑے گا ہمیشہ ہمیشہ کیونکہ یہ بھاگ گیا ہے. دس از دی ایبسلیوٹ ڈیہیومنائزیشن, کہ آپ سلیو کو بھاگے اس کو پکڑتے ہو اور اس کو قتل کرتے ہو, اس کو مارتے ہو, اور ورنہ اس کے ساتھ سیکس کر رہے ہو, اور جب دل چاہے اس کو بیچ دو. تو بھائی جان سلیوری چاہے ویسٹرن ہو چاہے ایسٹرن ہو, بائی ڈیفالٹ سلیوری اسی 3 پیرامیٹر کے اندر فٹ ہوتی ہے. جی حضرت مائک آپ کا. کیا میں پرشن پوچھوں جی؟ پوچھیے پرشن سر. میرا پرشن یہ ہے ایک کہ ہمارے بہت ہی حدیث ہے جس میں کہتے ہیں کہ سلیوز کو فری کرنے اچھا ہے, سننا ہے یہ سب. اور بھی ایک بات ہے, مجھے پتہ نہیں میرا کیوں برین فاگ ہو رہا ہے. کوئی مسئلہ نہیں سر, برین یہاں پہ آ کے فوگ ہو جاتے ہیں, ڈونٹ وری پلیز. آپ کوشش کریں برین کی فوگ کو ختم کرنے کی, تو میں آپ کو مزید ٹائم دیتا ہوں. اور ایک اور ہے کہ جب ہم یہ آپ تو مہاتما نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, محمد اب مہاتما ہے نہیں, پرنتو جب آپ بہت ہی لوگوں کو دیکھتے ہو اور پروفیٹس کو اور یہ سب پہ, تو وہ ایک اسپیسیفک ٹائم پہ آتے ہیں, اور میں بھی مانتا ہوں کہ وہ جب سلیو ایکٹیویٹیز ہے وہ اچھے نہیں ہیں, پرنتو مجھے لگتا ہے کہ پروفیٹ محمد جی نے یہ جو سلیوری کا بات کر رہا ہے وہ اس کا کٹرتا ہے نا وہ کم کرنا کھوجا. اوکے, جیسے آپ پہلے بہت ہی پوائنٹ پہ پوائنٹ چلتے ہیں, آپ بات بڑھاتے جا رہے ہیں, وہ بتاتے ہیں. آپ نے کہا اسلام میں سلیو کو آزاد کرنے کا کہا گیا ہے. سر قرآن میں سلیو کو ایسے ہی آزاد کرنے کا نہیں کہا گیا کہ جاؤ اپنے سارے سلیو آزاد کر دو. مجھے ایک آیت بھی نہیں دکھا سکتے آپ جو قرآن میں کہ جاؤ اپنے سارے سلیوز آزاد کر دو اور آج کے بعد سلیوز مت رکھنا. یہ ایک فالس نیریٹو ہے جو آپ کو آپ کے مسلمان عالموں نے دیا ہوا ہے. اٹس اے فالس نیریٹو. قرآن کہتا ہے سلیو آزاد کرو ان اے ریکمپنسیشن, کیونکہ سلیوز اس زمانے میں ایک کیش ایکویلنٹ ہوتا تھا, کیش کا ایکویلنٹ ہوتا تھا. کیش ایکویلنٹ از سلیو. فار ایگزامپل انڈیا پاکستان میں ہونڈا CD70 کو کیش ایکویلنٹ ایسٹ سمجھا جاتا ہے, ایک ایسا ایسٹ جس کو آپ یوٹیلائز بھی کر رہے ہو بٹ اٹ از آلویز ایکویلنٹ ٹو کیش. مینز کبھی بھی جاؤ کسی کو دو فوراً کیش لے لو. اٹس اے کیش ایکویلنٹ ایسٹ. سلیو بھی کیش ایکویلنٹ ایسٹ ہوتا تھا. اب آپ نے آزاد کب کرنا ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے قسم کھائی اور وہ سچی قسم تھی, اور اب وہ قسم آپ کو توڑنی پڑ رہی ہے, تو اب آپ کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ناؤ کیا ہے یہ کیش ایکویلنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ اسی آیت میں آگے لکھتا ہے کہ اگر تمہارے پاس آزاد غلام نہیں ہے کہ جس کو تم آزاد کر سکو, تم اتنے غریب بندے ہو, تو 3 دنوں کے روزے رکھ لو. ٹھیک ہے, 3 دنوں کے روزے رکھ لو. اب غلام آزادی کو اللہ نے اس طریقے سے بیان کیا ہوا ہے کہ تم یا تو 10 غریبوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دو درمیانے درجے کا, یا ایک سلیو آزاد کر دو. اور اگر تم یہ دونوں کام نہیں کر سکتے کیونکہ تم غریب ہو, تمہارے پاس کیش بھی نہیں ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلا سکو, اور تمہارے پاس اتنا غریب تم اتنے ہی غریبوں کے سلیو بھی نہیں ہے, یعنی کہ 10 غریبوں کو کھانا کھلانے سے بھی کم اوقات تھی ایک غلام کی, کہ جب وہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس تو 3 دن کے روزے رکھ لو. تو ریکمپنسیشن کے طور پہ غلام آزاد کیا جاتا تھا. نمبر 1. نمبر 2 پوائنٹ, احادیث مبارکہ میں محمد نے خود بہت سارے غلاموں کو بیچا ہے, حالانکہ اس غلام کا مالک مر گیا
اور مرنے سے پہلے وہ کہہ گیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے غلام آزاد کر دینا. ایک دفعہ نہیں, کئی حدیثوں میں. سو اس کا مطلب ہے کہ محمد نے نمبر 1 اس بندے کی جو ول تھی, آخری خواہش تھی, اس کو بھی توڑا, نمبر 1. نمبر 2, اگر محمد کا کام سلیوز کو آزاد کرنا ہوتا تو بائی ڈیفالٹ کبھی بھی وہ ان لوگوں کے غلاموں کو بیچتا نہیں, کیونکہ بیچنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو آلریڈی ایک اور غلامی میں ڈال دیا ہے, ایک بندے کی غلامی سے اٹھا کے دوسرے بندے کی غلامی میں. تو بھائی all of your points are so bad that جو آپ نے اوریجنل ڈی ہیومنائزیشن, ہیومن رائٹس وائلیشن کے پوائنٹس دیے تھے, یہ اس کے اوپر 100% فٹ بیٹھتا ہے. تو محمد صاحب واز ون آف دا ورسٹ مین ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ, بیکاز وہ ان تمام ایسپیکٹس پہ 110% پورے بیٹھتے ہیں. کیا آپ جن یہ بات جن مجھے لگتا ہے یہ حدیث سے لائک لے رہے ہو, کیا وہ حدیث اسٹرانگ حدیث ہے؟ اور کیا سر وہ صحیح مسلم, صحیح بخاری کی صحیح حدیثیں ہیں سر. اچھا الحمدللہ. ثابت کروں, اسلام چھوڑیں گے؟ ابھی دکھاتا ہوں, میں کئی دفعہ دکھا چکا ہوں. میں ہر وقت ایسی چیزیں دکھانے کے لیے ایسے ریڈی ہوتا ہوں, حالانکہ ٹاپک آپ لے کے آئے تھے, جیسے کہ ریڈی ہونے کا حق بنتا ہے. ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے 2415, 2415. ایک بندے نے اپنا غلام آزاد کیا, اس کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں تھی, سو پروفٹ کینسل دا مینیمیشن. پروفٹ نے اس سلیو کی آزادی کو ختم کیا اور اس کو آگے بھیج دیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 2534, 2534. ایک بندے نے ڈکلیئر کیا کہ آفٹر ہز ڈیتھ, اس کی موت کے بعد اس کا سلیو آزاد کر دیا جائے. پروفٹ محمد کینسل دا سلیو اینڈ سولڈ ہم. محمد نے وہ سلیو کینسل کر دیا اور سولڈ کر دیا, اور سلیو اسی سال میں مر گیا. سلیو ڈائیڈ ان دی سیم ایئر, یعنی کہ وہ جو ایک سال بھی سلیو آزادی کی زندگی گزار سکتا تھا وہ نہیں گزار سکا, اگلے مالک کے پاس جا کے مر گیا. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2345. ایک بندے کے پاس 6 سلیوز تھے اور اس کے پاس کوئی اور ایکسیپشنلی ویلتھ نہیں تھی. وہ مرا تو اس نے کہا کہ جب میں مروں تو میرے تمام یہ 6 کے 6 سلیوز آزاد کر دینا. میسنجر آف اللہ ڈیوائیڈڈ them into 2 groups. محمد ان کو سلیوز کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اور 4 سلیوز کو اس نے بیچ دیا اور 2 کو آزاد کر دیا. 6 میں سے 4 کو بیچ دیا, 2 کو آزاد کر دیا. so on and so forth. میں آپ کو ریفرنسز پہ ریفرنس دیتا جاؤں گا, شام ہو جائے گی اور آپ کے ریفرنسز ختم نہیں ہوں گے کہ محمد نے کس طریقے سے کینسلیشن آف سلیوری کی. ایون محمد کی اپنی ایک بیوی, محمد کی اپنی ایک بیوی نے ایک دفعہ ایک سلیو کو آزاد کیا کہ یار میں جو ہوں نا یہ سلیو جو ہے آزاد کر دیتی ہوں. اس آپ کی بیوی کا نام تھا میمونہ بنت حارثہ. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2592. میمونہ بنت حارثہ نے اپنا ایک غلام آزاد کیا, محمد کی بیوی ہے وہ. تو محمد آیا, جب اس بیوی کی باری آئی, کیونکہ ایک بیوی کی باری 11 دنوں بعد آتی تھی, محمد کی 11 بیویاں تھی ایک ہی وقت میں, اور وہ 11 دن کے سرکل میں ایک بیوی کی باری آتی تھی. تو 11ویں دن جب وہ اپنی بیوی میمونہ کے پاس گیا تو میمونہ نے اسے بتایا کہ یار میں نے اپنا سلیو آزاد کر دیا ہے. تو محمد نے یہ نہیں کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنا اچھا کام کیا آپ نے, آپ کے جنت میں آپ کے درجے بلند ہوں گے, اللہ آپ کو اونچے مقام پہ جائے گا. نو 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 نو. محمد نے کہا تم اگر اس کو اپنے چچا زاد یا ماموں زاد کو دے دیتی تو تمہیں اس کا زیادہ ثواب ملتا. اپنی بیوی کو محمد کہہ رہا ہے کہ you would have gotten more reward if you had given her to slave girl to one of your maternal uncles. آپ مجھے کہہ رہے ہیں محمد نے سلیو آزادی کیے تھے, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کے ریفرنسز موجود ہیں, صحیح ریفرنسز موجود ہیں. میں تو ابھی بخاری میں سے صرف ایک ہی سنن ابن ماجہ دیا, یہ بھی بخاری کی حدیث ہے 2592. سو لائک اسی وجہ سے تو شرح لکھی گئی ہیں آپ لوگوں کی, محمد کو کلین دکھانے کے لیے, صاف دکھانے کے لیے. اسی وجہ سے تو آپ کے ملے کبھی یہ حدیثیں بتاتے ہی نہیں ہیں, آپ لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں. بھائی ویسٹ میں آپ رہتے ہیں, ویسٹرن سلیوری کو برا کہہ رہے ہیں, ویسٹ نے تو سلیوری کب کی ختم کر دی, اس کے خلاف انہوں نے لڑائیاں کی, سب کچھ ختم کر دیا. مجھے بتاؤ قرآن و حدیث میں سے سلیوری کیسے ختم کرو گے؟ میرا وائس آ رہا ہے جی؟ بالکل آ رہے جی. ہاں ٹھیک ہے. میں نے جب یہ آپ نے واچن کری یہ سب, تو اس کا اتر تو میرے پاس نہیں ہے جی, کیونکہ میں ایک
صرف ستیہ کے لائک کھوج پہ ہوں اور اسلام ستیہ نہیں ہے تو میں لائک آئی وڈ ریدر go inside with the truth than to just play with my feelings. I don't know if مجھے نہیں پتا کہ میں like make sense کر رہا ہوں یا نہیں. بالکل آپ میک سینس کر رہے ہیں, بالکل میک سینس کر رہے ہیں. تو آپ ایسا کریں نا بھائی, اسی بات کے اوپر اسلام کو چھوڑ دیں, خیر بات کہہ دیں, جو پرافٹ محمد کے ساتھ اتنی زیادہ چیزیں کہی تھیں یہ مت کہیں, رائٹ؟ ہاں جی, آتما نہیں گئے ان کو. ہاں جی, وہ بھی ہے کیونکہ میرا جو پریوار ہے وہ اوریجنلی برہمن گوتر پہ ہے, رشی کشیپ کا. اور جب میں جیسے کچھ بات سنتی ہوں کیسے مسلمانوں نے اور کچھ ٹیررسٹ نے لائک مندر سندر لائک توڑ دیا, تو میں ہندو تو نہیں ہوں پرنتو پتہ نہیں لائک اسٹل دکھتا ہے سر کبھی. مندر توڑنا ہندو ہونا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے. آپ برہمن ہیں, آپ نے گوتر بھی بتا دیا, اچھی بات ہے, لیکن مندر مسلمان کو کیسے ہوئے توڑنے کا, ہاں مندر کو توڑنے کا آپ کا ہندو ہونے سے تعلق نہیں ہے. کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ ہسٹری میں لکھا ہوا ہے, رائٹ؟ مسلمان کب بنے آپ ایسے بائی دا وے, یہ بھی بتا دیں ہم. میں مسلمان مجھے لگتا ہے 3-4 سال لائک 3-4 years ago میں اسلام کے بیاہ میں تو گیا. کیوں اسلام میں پہنچے, کہ شادی کرنی تھی, لڑکی مل گئی تھی کوئی مسلمان؟ نہیں جی, نہیں جی, پپو بچی پھر نہیں کیونکہ لیتی کیا؟ میں بہت ہی زیادہ ریسرچ کرتا تھا یہ سب وہ سب. اور میں نے ریسرچ تو آپ کی دیکھ لی, آپ کتنا کو کرتے تھے, تو لہٰذا اسلام پہ یہ تو مجھے نہ بتائیں آپ کہ آپ اسلام پہ ریسرچ نہیں کرتے جی, تھے. اسلام پہ نہیں جی, اسلام پہ نہیں ریسرچ کرتا, پرنتو ویسٹ میں اور بہت ہی لائک پلیس میں بھی یہ ایک مینٹالٹی ہے کہ اسلام لائک صحیح ہے, لائک جو اسٹڈی بھی نہیں کیا. اور میں نے جب لائک بہت ہی بات پہ ریسرچ کیا تو مجھے لائک جس آٹومیٹکلی لگ گیا کہ ارے مجھے تو مسلمان ہونا ہے یہ سب, پرنتو میں نے اچھے سے اسٹڈی نہیں کیا تھا. اسلام میں, ویسٹ میں اسلام اچھا کیوں بولا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا, ٹھیک ہے, جب ٹوین ٹاورز کے اوپر حملہ ہوا, تو سب سے بڑی غلطی ویسٹ نے جو کی, جو کہ ویسٹ کو خود پتا نہیں تھا کہ وہ کیا غلطی کر رہا ہے, کہ وہاں پہ لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا مسلمان برا ہے. That is the worst mistake that they could have made. انہوں نے کہا مسلمان برا ہے, مسلمان ٹیررسٹ ہے, اور مسلٹے اٹھے قرآن کی مختلف آیتوں کو تروڑ مروڑ کے بیان کرنے کے لیے, بتانے کے لیے نہیں مسلمان برا نہیں, کچھ لوگ اچھے ہیں, کچھ لوگ برے ہیں, کچھ لوگ برے ہیں. Now اس کی وجہ سے اسلام کی فالس آئیڈیالوجی کا پرچار بہت تیزی سے ہوا, کیونکہ 9/11 کے واقعے سے کنیکٹڈ ہر چیز جو ہے نا وہ دکھائی جا رہی تھی. آئی تھنک یہ 2001 کا واقعہ 9/11 کا, 2002 کا مجھے یاد نہیں, مگر یہی سال بنتا ہے 2001 2002 بنتا ہے. بتاؤ یار کیا بنتا ہے یار, مجھے نہیں یاد, کوئی انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیں کہ کیا ہے. تو وہاں پہ سب سے پہلے جو ہے یہ گیم ساری شروع ہوئی, اور 2007 تک آتے آتے بہت میسیولی اسلام کی پریچنگ شروع ہو گئی, میسیولی. 2001 کا واقعہ تو آپ اتنی میسیو ہوئی کہ اس واقعے کے 20 سال کے بعد اس سٹی میں, جس سٹی میں مسلمانوں کو اب تھو تھو کر رہے تھے یہ لوگ, اس سٹی میں آج مسلم پولیس ہے. اس سٹی کے اندر آپ کی مسجدوں پہ سپیکر لگے ہوئے ہیں. 2020 تک پہنچتے پہنچتے مسلموں کی مسجدوں میں سپیکر لگے ہوئے ہیں, جو کہ سڑک کی جانب جن کے منہ ہیں, اور وہ سڑک کی طرف منہ بول کے اذانیں دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو وکٹم کارڈ کے اوپر ثابت کیا کہ ہم وکٹمائز ہوئے ہیں اس واقعے کی وجہ سے. پرابلم یہ تھی کہ روٹ آف دا پرابلم پہ جانا چاہیے تھا, وہ لیف آف دا پرابلم پہ گئے. روٹ پہ جانے کی بجائے پتوں پہ اٹیک کیا انہوں نے. پتوں پہ اٹیک کیا تو ملے تو ویٹ کرتے ہیں وکٹم کارڈ کھیلنے کے لیے, ان کو تو ٹائم چاہیے, ان کو موقع چاہیے وکٹم کارڈ کھیلنے کے لیے. انہوں نے بہت اچھے اور احسن طریقے سے وکٹم کارڈ کھیلا, اور دنیا جہان سے وکٹم کارڈ مینٹالٹی آئی, اور الحمدللہ تباہ و برباد کیا انہوں نے ویسٹ کو, اور یہ ہوا. لیکن آپ نے ایک بات کی تھی, میں ہر چیز کو ریسرچ کرتا تھا. میں دوبارہ سے کہوں گا, اسلام کو ریسرچ کیے بغیر ایکسپٹ کیسے کیا بھائی؟ مجھے پتا بھی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں, کیونکہ جب آپ نے یہ سب واچن کری تو مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ اسلام بھگوان کا ہوتا تو بھگوان تو ایسے نہیں بولتے کہ سلیو بناؤ یہ سب کرو. چلے ٹھیک ہے, آپ ایسا کیجئے, ریسرچ وغیرہ کیجئے, کل یا پرسوں, کل یا ٹیوزڈے کو دوبارہ آئیے گا,
اور بتائیے گا کہ فائنلی آپ یہ ویریفائی کر کے آپ نے اسلام چھوڑا کہ نہیں چھوڑا, اور اگر چھوڑا تو یہاں پہ آ کے ہماری شہادت دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ شہادت ہماری بھی ایک شہادت ہے جس سے ثابت ہوگا کہ آپ نے اسلام واقعی چھوڑ دیا. ابھی میں اس لیے نہیں بلواؤں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار ریسرچ کر لیں کم از کم 18-20 گھنٹے کی, تو پھر ہاں اور اسلام سے باہر آنے کی بھی شہادت ہے. جس طرح اسلام کے اندر جانے کی شہادت ہے اس طرح باہر آنے کی شہادت ہے, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی, دھنیہ واد. دھنیہ واد سر, دھنیہ واد. لو دوستو, ساحل بھائی مزہ آیا سر ان کا, تو بہت مست ڈسکشن تھی, بہت اچھی ڈسکشن, اور بہت ریفرنسز, اور یہ اچھا ہوا کہ ہم نے ریفرنسز اسکرین پہ بھی رکھ دیے ہیں تاکہ جن لوگوں کو چیک کرنا ہے وہ بالکل گوگل پہ ایک سمپل سرچ آپ صحیح بخاری 2415 کرو گے آپ کو حدیث مل جائے گی, صحیح بخاری 2534 کرو گے حدیث مل جائے گی, بلکہ اس میں قرآن کا حوالہ بھی آپ لے لیں. ارے بھائی میرے آرٹیکل میں لکھے پڑے ہیں یار یہ سارے ریفرنسز, آپ میرے آرٹیکل, ہاں میرے آرٹیکل میں جا کے ریڈ کر لو, پوری کی پوری حدیثیں کاپی پیسٹ کر کے اس کے انٹرنیشنل نمبر, بیفور انٹرنیشنل نمبر, کتاب میں سے پڑھنا تو کیسے پڑھنا ہے, انٹرنیٹ پہ پڑھنا تو دونوں نمبرز لکھے ہوئے ہیں. آرٹیکل میں جاؤ آپ کو ملتا جائے گا سارا کچھ, بنا کے رکھا ہوا مفت بانٹ رہا ہوں بھائی, یہ لو تو صحیح مفت بانٹے ہوئے میں نے, فری ٹیک اٹ. وہ ایک بار کمنٹ میں ڈال دیجئے تاکہ کسی کو اگر چیک کرنا ہے, بنا بنایا مٹیریل چاہیے, تو ایڈم صاحب کی ویب سائٹ پہ 1 کلک پہ آپ کو سارے ریفرنسز مل جائیں گے. یہ لیجئے ریفرنسز بھی آ گیا. جائیں, یہ آرٹیکل پڑا ہوا ہے, ویب سائٹ پڑی ہوئی ہے, آرٹیکل بنا ہوا ہے, جاؤ جا کے نکالو فری, کوئی محنت بھی نہیں کرنی. رائٹ دیر. لنک از ناٹ ورکنگ کوئی لکھ رہا ہے. نہیں یار, لنک از ورکنگ ہے, لنک از ورکنگ یار, اٹس رائٹ ان فرنٹ آف می, آئی کین سی. امینا جی ہمارے ساتھ جڑی ہے. امینا جی انمیوٹ کر لیں. امینا جی میوٹ پہ آپ. امینا جی چلی گئی ہیں. یہ کیا ہے ایڈم تیری کے وی جے ایل کون ہے بھائی؟ ایڈم کی یہ کیا ہے؟ ایڈم تیری کیا ہے؟ کے وی جے ایل کون سی گالی کا شارٹ فارم ہے؟ ہاں بھائی. بھاگیہ رے. اجے پرتاپ سنگھ نان مومن آج نہیں جڑنا ہے, جلدی سے چھوڑ دو اس سے پہلے کہ آپ کو بلاک کیا جائے. اجے پرتاپ سنگھ اسٹوڈیو چھوڑ دیجئے بلاک ہونے سے پہلے. پریتی کماری جی اسٹوڈیو چھوڑ دیجئے بلاک ہونے سے پہلے. اور مارکاش ڈیوڈ صاحب, ان کو بھی کہیں اسٹریم چھوڑ دیں یار. ہلو جی عائشہ جی ہلو, میری بات سنیں. سن رہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ پروفٹ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ساحل تو یہ نا وہی بکس ہے میں جو اپنا جو اس نے آج تک آیت الکرسی نہیں سنائی, یہ وہی ہے جس نہیں سے میں لاسٹ وہ ٹائم بات آیت ہوئی. الکرسی عائشہ جی آپ ہمیشہ گرم توے پہ کیوں بیٹھی ہوئی رہتی ہے؟ کمنٹس میں بھی گرم توے پہ رہتی ہے, ایک دم گرما گرم ہیٹ. وہ کون سی ہیٹ ہے ایڈم صاحب؟ بیوی جو ہے جنت میں کون سی ہیٹ پہ رہے گی؟ اونٹنی کی طرح وہاں پہ آپ جو ہے اونٹنی والی ہیٹ پہ رہے گی, یہاں گرم توے والی ہیٹ پہ آپ آرام سے پیار سے محبت سے اخلاق سے آپ بات کریے نا, آپ سے بات کریں گے. اور پہلی بات, آپ نے آیت الکرسی یا عطیات یا پھر درود شریف جب تک نہیں سنائیں گی ہم آپ سے ڈسکشن آگے کریں گے نہیں. اس دن بھی آپ کو اسی وجہ سے نکال دیا تھا. یہ موقع ہے لاسٹ آپ کے پاس. اوکے اچھا میری بات سنیں, کوشچن پوچھ لو ایک. پہلے آیت ایڈم الکرسی پھر کوشچن. آیت الکرسی. اچھا الحمدللہ سنا دیتے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بس ٹھیک ہے, اتنی ٹھیک ہے. ارے ختم کرو نا, تھوڑی 1-2 لائن بچی ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر مغضوب علیہم ولا الضالین آمین. غیر مغضوب آنا تھا, ایڈم کا نام آنا چاہیے تھا. کوئی بات نہیں, تفاسیر میں ہے میرا نام, ٹینشن نہ لے تو. ہاں بول, اب بول اچھا کیا کہنا چاہتی ہے. دو کوشچن ہے میرے. ایک تو یہ جب کس طرح تھے نا بائبل میں اور تورا میں لکھا تھا ایک پروفٹ آئے گا آخری میں. ایک ایک کر کے بولیں سوال. اچھا سہیل ایک بائبل نیا میں ٹیب لکھا لے تھا. آ یار, نیا ٹیب لے آ. ایڈم کے بچے میں ڈوب رہی ہاں ہوں. نیا ٹیب لے آ, بڑا ضروری. یار عائشہ بدتمیزی نہیں کرو, ریلیکس ہو جاؤ, تمہارے لیے ٹیب لا رہے بدتمیزی ہیں. نہیں عائشہ, آپ کو اچھے سے معلوم ہے پھر کیا انجام کیا ہوگا آپ کے رسول کا.
मेहरबानी करके बदतमीजी नहीं, अच्छे से पूछो सवाल, आपका जवाब देंगे. मैं भी आपका खात्मा करने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पर. कर दो खात्मा, लेकिन बदतमीजी नहीं, गलत बात नहीं. अच्छा मेरी बात तो सुन लेना, बात ही नहीं सुन रहे मेरी. हाँ हाँ सवाल करो ना, वाह. लिखेंगे ना, नोट लिखेंगे, नोट बनाएंगे. क्वेश्चन ये है कि ना बाइबल में और तोरा में पहले बताया गया था कि लास्ट प्रॉफिट आएगा, ठीक है, लास्ट प्रॉफिट ओके. आएगा, मोहम्मद को भी नाम था, तो आप कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु लास्ट अलैहि वसल्लम प्रॉफिट, प्रॉफिट, तो वो डन. प्रॉफिट कहाँ चला गया? अगर मोहम्मद में प्रॉफिट ओके नहीं है तो वो ओके, प्रॉफिट आप है, डन वो आप है डन. प्रॉफिट. दूसरी ओके क्वेश्चन, दूसरा बहन आराम से दूसरे और रिलैक्स, एक एक बारी बारी, एक एक. तोरा में लिखा हुआ है साहिल साहब के लास्ट प्रॉफिट आएगा. नहीं आयशा नहीं जी मैंने मुझे सुना है दिखाइए. कि पहले कहीं बताया गया आयशा था जी कि सब प्रॉफिट. बोलती जाओगी, तुमने सवाल किया, अब सब्र तो करो, रिलैक्स तो हो. मुझे दिखाइए बाइबल में कहाँ लिखा है कि लास्ट प्रॉफिट आएगा, प्लीज मुझे दिखाइए. मैंने कहा है कि मैंने सुना है जब वो नौफल वर्का बिन नौफल के पास गए थे तो उन्होंने कहा था आप ही प्रॉफिट है, कि उन्हें पहले पता था कि प्रॉफिट आएगा, फिर यहूदियों को भी पता था कि प्रॉफिट आएगा, वो सब मदीना में शिफ्ट हो गए थे यहूदी ओके कि आखिरी प्रॉफिट आएगा. बस रिलैक्स. वरका बिन नौफल की पहले बात करते हैं. वरका बिन नौफल ने कौन सी प्रोफेसी दी थी कि जिससे साबित हो जाए कि वो लास्ट प्रॉफिट है? नंबर 1. नंबर 2, कौन से यहूदी ने कहा कि आखिरी प्रॉफिट आना है? जी. जितने यहूदी थे ना वो सब के सब मदीना में शिफ्ट हो गए थे, उनकी कहीं बुक में लिखा था, कहीं लिखा. एक और स्टुपिडिटी बोल रही है मेरी प्यारी बहन, जितने भी यहूदी थे मदीना में शिफ्ट हो गए थे. नो, दैट इज स्टुपिडिटी, इग्नोरेंस ऑफ यू. यहूदी सारे के सारे मदीना में नहीं शिफ्ट हुए थे बहन. प्लीज जाके अपने डेटास को रीड करें. देखें अभी तक आपने जितने भी बातें की हैं उनमें से एक भी बात सच्ची नहीं है. आप अटैक करने आए 100 दफा अटैक करें, लेकिन रेफरेंसेस के साथ करें. लेट मी आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन डिटेल और सुनिएगा गौर से. बाइबल में चाहे तोरा हो चाहे इंजील हो, किसी जगह पे नहीं लिखा कि लास्ट प्रॉफिट ने आना है. नोवेयर, फुल स्टॉप, नाडा, नेवर. कोई ऐसी चीज का नहीं है जहां पे कहा होगा लास्ट प्रॉफिट ने आना. लास्ट, देयर इज नथिंग लाइक दैट. बिब्लिकल प्रॉफिट्स जो हैं वो आज भी मौजूद हैं. दैट्स हाउ इट इज. देयर इज अ प्रोफेसी करने वाले को प्रॉफिट कहते हैं. फुल स्टॉप. दिस इज हाउ द बिब्लिकल प्रॉफिट मींस. फुल स्टॉप, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. दूसरी बात, वारका बिन नौफल ने ये नहीं बोला था लास्ट प्रॉफिट आना है. उसने बोला था कि मैंने सुना है, मैंने देखा है कि एक प्रॉफिट ने आना है, एक प्रॉफिट ने आना है. फुल स्टॉप. लास्ट की कोई बात नहीं हो रही वहां पे भी. परफेक्ट. नंबर 3, यहूदी सारे के सारे मदीना नहीं आए थे. कुछ यहूदी लोग थे जो वहां पे आए थे, फेयर इनफ. वो भी कह रहे थे कि जी हमारे किसी प्रॉफिट ने आना है. नो, वो कह रहे थे मसाया ने आना है. उसको आप लोगों ने ट्रांसलेट गलत किया है. क्या मोहम्मद एक मसाया है? यहूदी आर नॉट वेटिंग फॉर अ प्रॉफिट, दे आर वेटिंग फॉर मसाया. वो आज भी अगर आप जेरूसलम में जाओ तो वो गाना गा रहे होते हैं हिब्रू के अंदर और मसाया का वेट कर रहे होते हैं. दे आर स्टिल वेटिंग फॉर मसाया. क्योंकि वो जीसस को मसाया नहीं मानते तो दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द मसाया. दिस इज द आंसर इन डिटेल फॉर यू. जाके इसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा और रेफरेंसेस लेके आइएगा.